अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू एक्सप्लोर पाकिस्तान ग्लोबली। आज का हमारा टॉपिक नवाज शरीफ हुकूमत का दूसरा दौर। जैसा कि हमने ये वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है क्लास 10th की मुतालिया पाकिस्तान का चैप्टर नंबर 6 की, जो कि वैसे तो क्लास 10th का जो सिलेबस है, उसकी जो बुक है, उसका पहला चैप्टर बनता है, लेकिन जो अगर ओवरऑल 9th 10th दोनों का देखें तो फिर उसमें ये 6 नंबर चैप्टर बनता है। तो पहला दौर हुकूमत हमने डिस्कस कर लिया बड़ी डिटेल के साथ, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पर्सनल थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन वो भी करवाया ताकि स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझ लें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या था। और उसमें एक चीज़ मैं मिस कर गया कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पहला दौर हुकूमत था, तो उस टाइम में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क के 12वें वज़ीर आज़म बने थे। और जैसे ही उनका दूसरा दौर हुकूमत शुरू होता तो वो मुल्क के 14वें वज़ीर आज़म के तौर पे फिर दूसरी मरतबा मुल्क का चार्ज संभालते हैं, जो कि फरवरी 1997 में। और पहली मरतबा जब उन्होंने MNA का इलेक्शन लड़ा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, तो उस टाइम वो IJI पार्टी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, जो कि गुलाम मुस्तफ़ा जतोई जो जिनका ताल्लुक सिंध से था, उन्होंने बनाई थी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद IJI। जब दूसरी मरतबा वो इलेक्शन लड़ते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनते हैं, 14वें मुल्क के वज़ीर आज़म बनते हैं, तो उस टाइम उन्होंने अपने नाम से एक पार्टी बना दी थी PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो जो कि जाके अक्टूबर 1999 में एंड होती है। चलिए, ये तो उनका मुख्तसर तारफ़ था। अब स्टार्ट करते हैं इनका पहला दौर हुकूमत। दूसरे दौर हुकूमत का पहला पॉइंट क्या था? चीफ जस्टिस और सदर पाकिस्तान का इस्तीफ़ा, the resignation of President of Pakistan and Chief Justice of Pakistan। अब रीज़न क्या थी कि दोनों शख्सियात को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दौर हुकूमत स्टार्ट होते ही उनको मुस्तफ़ी क्यों होना पड़ा? उनकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, पॉलिटिकल रीज़न्स हो सकते हैं, पर्सनल रीज़न्स भी हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दौर हुकूमत पहला भी स्टार्ट हुआ तो उनकी हमेशा एस्टेब्लिशमेंट, जिनको कहा जाता है आर्मी के साथ, नहीं बनती थी। वो हमेशा चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से लेकर चलना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान जैसे कंट्री को अपनी मर्ज़ी से नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि इसके मुख्तलिफ पॉलिटिकल मैटर्स इस तरह से हैं कि वो इनको अकेले वन मैन आर्मी के शो के तहत नहीं लेके जाया जा सकता। जनरल असलम बेग, जनरल आसिफ नवाज़ और जनरल अब्दुल वहीद काकड़, ये 3 जनरलों के साथ उनको अदली बदली हुई, लेकिन इनके साथ उनकी सेटलमेंट नहीं हो सकी। और जैसे ही दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उस टाइम के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे जस्टिस सजाद अली शाह, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये जस्टिस सजाद अली शाह थे, इनके साथ इनकी अनबन बन गई। फिर उसके बाद उस टाइम के जो सदर पाकिस्तान थे वो थे जनाब फ़रूक अहमद ख़ान लगारी। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, फ़रूक अहमद ख़ान लगारी, जो कि बेनज़ीर के काफ़ी करीबी समझे जाते थे। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वो लोग पसंद नहीं थे, तो इसलिए उनको मुस्तफ़ी होना पड़ा। हालात इस तरह के पैदा हो गए कि उनको दोनों शख्सियात को ओहदा छोड़ना पड़ा। और जैसे ही ओहदा खाली हुआ तो नंबर 2 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, सदर रफ़ीक तारड़ का बतौर सदर पाकिस्तान इंतखाब। ये पिक्चर सदर रफ़ीक तारड़ की है, जो कि एक रिटायर्ड जस्टिस थे, और उनके मुकाबले में, क्योंकि ये इलेक्शन 1997 में होते हैं, दिसंबर में, फरवरी में ये हुकूमत संभालते हैं, फरवरी में दूसरे महीने में, और उसी साल के आखिरी महीने के अंदर सदर पाकिस्तान की तब्दीली होती है। और उसमें रिटायर्ड जस्टिस रफ़ीक तारड़ साहब का मुंतखब थे, उनके मुकाबले में आफ्ताब शुबान मीरानी ने इलेक्शन लड़ा था और उनको शिकस्त हुई और रफ़ीक तारड़
جیت گئے اور اس طریقے سے ان کا انتخاب ہو گیا۔ نمبر 3 پوائنٹ، ریٹائرڈ ڈیٹ اڈورن دی کنٹری اسکیم، قرض اتارو اور ملک سنوارو مہم سٹارٹ کی محترم میاں محمد نواز شریف صاحب نے۔ اب یہ جو اسکیم انٹروڈیوس کروائی، اس کا مین مقصد کیا تھا کہ اس ٹائم ملک کے معاشی حالات، جس طرح کہ آج کے معاشی حالات کوئی اچھے نہیں ہیں، تو یہ لوگوں کی کیونکہ پاکستان میں میموری بڑی کم ہوتی ہے، وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ماضی کو ایکسپلور کیے بغیر پریزنٹ ٹائم کا اور فیوچر کی چیزوں کے اوپر ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے دوبارہ حکومت میں سونے کی چڑیا تھی اور لوگ بڑے خوشحال تھے، پاکستان بڑا خوشحال تھا، اور آج مشکلات کا شکار ہے، تو آج کے ہی لوگ اس کے مورد الزام ٹھہرائے جاتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، یہ کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں ان چیزوں کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے اور ان کو ڈکلائن کرنے کے لیے۔ تو اس ٹائم پاکستان کے معاشی حالات خراب تھے، تو پاکستان کو آبویسلی IMF کے پاس جانا پڑنا تھا۔ IMF کیا ہے؟ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا ادارہ ہے، جو کہ UNO کا ایک ادارہ ہے۔ تو اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ معیشت کی بحالی کے لیے پروگرامز بنانا اور غریب ممالک کی ہیلپ کرنا، ان کو قرض دینا، اور اس طریقے سے ان کا کام ہوتا ہے مالی معاملات کو ہینڈل کرنا، مختلف ممالک کی ہیلپ آؤٹ کرنا۔ تو اس ٹائم کے وزیر اعظم پاکستان نے یہ سمجھا کہ ہم بجائے اس کے کہ IMF کے پاس ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی عوام سے ہی چندہ کیوں نہ اکٹھا کریں۔ کچھ لوگ شاید اس چیز کو بڑا مایوس سمجھتے ہیں کہ آج کے کچھ لوگ چندہ اکٹھا کرتے ہیں، اپنی عوام سے پیسے مانگتے ہیں، تو بڑا مایوس سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ کام ماضی میں ہو چکے ہیں۔ آج کے اپنی جنریشن کو، اسٹوڈنٹس کو یہ میں چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اس چیز کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ دیکھیں، اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے اگر کوئی اچھا کر سکتا ہے، عوام کے پاس بہت پیسہ ہے، اگر وہ اپنے ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے انویسٹ کر دے، یوٹیلائز کر دے، اس سے بڑی بات نہیں ہے۔ جیسے بجائے اس کے کہ ہم باہر سے جا کے لونز لیں، تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے قرض اتارو اور ملک سنوارو کی مہم سٹارٹ کی، اور یہ ملک جو مہم تھی یہ کافی کارگر ثابت ہوئی۔ اس میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کے، کاروباری لوگوں نے جس حد تک جو لوگ ہیلپ کر سکتے تھے، مرد و خواتین نے اس کے اندر بھرپور حصہ لیا، اور میاں صاحب کی کال پہ لبیک کہتے ہوئے بھاری رقم خزانے کے اندر جمع کرا دی، جس سے ملک کو جو فوراً IMF کے پاس جا کے قرض لینا تھا، وہاں سے نجات مل گئی۔ نیکسٹ ٹائم کیا تھا؟ رائٹس آف ووٹ ٹو پاکستانیز ابراڈ، غیر ممالک پاکستان مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملا، کہ وہ بھی پاکستانی ہیں، اگر وہ ابراڈ رہتے ہیں تو پھر کیا، وہ ریمیٹنسز کما کے، زر مبادلہ کما کے، پیسے کما کے پاکستان کو ہی تو بھیجتے ہیں، پاکستان کی تو خوشحالی کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا اچھا سٹیپ تھا کہ ان لوگوں کو ووٹ کا حق دیا، جب کبھی الیکشن ہو تو وہ آ کے یہاں پہ ووٹ دے سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بلکہ ڈیول نیشنلسٹ بھی ہوتے ہیں، دوسرے کسی ملک کی بھی نیشنلٹی رکھی ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کی، پبلک آفس نہیں ہولڈ کر سکتے، ادروائز ووٹ وغیرہ تو کر سکتے ہیں۔ نمبر 5 وچ واز دا مین اچیومنٹ آف دیٹ گورنمنٹ آف مسٹر محمد نواز شریف، میرے سامنے ہے، بہت مسکرا رہے ہیں، اچھا فیل کر رہا ہوں میں بھی، وہ بھی مجھے دیکھ کے۔ تو نمبر 5 پوائنٹ میں فلور کراسنگ کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے، ریسٹرکشن آن دا فلور کراسنگ۔ اچھا، فلور کراسنگ ہوتی کیا ہے؟ یہ بہت بڑی کرپشن یہ صرف نہیں ہے کہ لوگ روپے پیسہ ہضم کر لیں تو وہ کرپشن ہوتی ہے۔ ایک کوئی بھی پرسن کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہے، کسی بھی اس کو پروفیشنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے، تو وہ اگر سنسیئرلی ورک نہیں کر رہا تو وہ بھی کرپشن کر رہا ہے۔ اب فلور کراسنگ بھی ایک کرپشن تھی۔ اس میں غیر جماعتی الیکشنز ہوتے تھے، لوگوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ وہ کسی بھی پارٹی سے اگر الیکشن لڑ کے آتے ہیں، اور خاص طور پہ زیادہ انڈیپینڈنٹ لوگ آ جاتے تھے، بغیر کسی پارٹی کے ووٹ، آزاد امیدوار کے تحت الیکشن لڑ کے آ جاتے تھے، اور جس پارٹی کی دیکھتے تھے کہ حکومت بننے والی، اسی پارٹی کی طرف وہ جمپ لگا کے پہنچ جاتے تھے، کیونکہ مالی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ چیزیں بڑی اچھا۔ ایک ہوتی ہارس ٹریڈنگ ڈفرینٹ چیز ہے، فلور کراسنگ ڈفرینٹ چیز ہے۔ ہارس ٹریڈنگ کیا؟ کسی کو خرید لینا پیسے دے کے، وہ اور چیز ہے، فلور کراسنگ اور چیز ہے۔ فلور کراسنگ یہ چیز تھی کہ ایٹ دا ٹائم MNA الیکٹ ہونے کے باوجود بھی
جب اسمبلی میں دیکھا جائے کہ یہ مسٹر نواز شریف PMLN کی گورنمنٹ نہیں بن رہی، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بن رہی ہے، تو وہ پیپلز پارٹی میں جا کے لوگ شامل ہو جائیں. تو اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ ایک ترمیم لائی گئی، امینڈمنٹ کی گئی کہ 14ویں ترمیم تھی 1973 کے آئین کے اندر. وہ ترمیم کیا تھی کہ ارکان اسمبلی پارٹی تبدیل کرنے پر پابندی لگا دی کہ آن دا ٹائم آف الیکٹنگ دا پرائم منسٹر آف پاکستان فائنل سٹیج پہ آ کے پارٹی نہیں تبدیل کر سکتے. اگر کسی نے پارٹی تبدیل کرنی ہے تو وہ ریزائن کرے پہلے MLA شپ سے، اس پارٹی کو چھوڑے، دوسری پارٹی میں جائے، وہاں کا ٹکٹ حاصل کرے، دوبارہ الیکشن لڑے، پھر جا کے وہ پارٹی چینج کر سکتے. اس طرح نہیں. تو یہ ایک اچھا فیصلہ تھا. تو اس ترمیم کے ذریعے منتخب رکن اسمبلی کو پابند کیا گیا وہ صرف اپنے لیڈر کو اعتماد کا ووٹ دے سکتے ہیں، کسی اور لیڈر کو نہیں. اور نافرمانی کی صورت میں اسے پارٹی سے خارج کر دیا جائے گا، آؤٹ کر دیا جائے گا. اس کے بعد نمبر 6 پوائنٹ تھا مردم شماری، جو اس ٹائم میں مردم شماری کروائی گئی 1998 کی مردم شماری. 1998 کی مردم شماری سینسس آف 1998، جو کہ کسی بھی ملک کے اندر ہر 10 سال کے بعد مردم شماری ہوتی ہے. مردم شماری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو کاؤنٹ کرنا، ان کے پروفیشنز، تعلیم یافتہ کتنے ہیں، مطلب ساری چیزیں جو بیسک انفارمیشنز ہوتی ہیں لوگوں کے ریلیٹڈ ڈیموگرافک پوائنٹ آف ویو سے وہ چیزیں کی جاتی ہیں. اچھا، اس میں کیا تھا کہ جب سینسس ہوا تو پاکستان کی آبادی 13 کروڑ تھی، اور آج جو پاپولیشن سینسس ہوا 2018 میں، 1998 کے بعد 20 سال کے بعد پاکستان میں سینسس ہوا. یہ بڑی حیران کن بات ہے، بڑی پریشان کن بات ہے. تو اس ٹائم 13 کروڑ تھی، اور جب 20 سالوں کے بعد مردم شماری ہوتی ہے تو اس ٹائم پاکستان کی آبادی کتنی بن جاتی ہے؟ 22 کروڑ کے لگ بھگ. میری اپنی پرسنل رائے ہے کہ یہ دونوں سینسس کے اندر ڈنڈی ماری گئی ہے. اس ٹائم پاکستان کی آبادی جو ہے وہ کم از کم 25 کروڑ سے زیادہ نہیں تو کم نہیں ہے. کراچی جیسے شہر جو میٹروپولیٹن سٹی بن چکے ہیں، اس کی آبادی بھی 2 کروڑ سے کم دکھائی گئی. یہ پاسبل چیز نہیں ہے. تو اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی آبادی زیادہ ہے تو اس میں کم دکھائی. اوکے، نیکسٹ نمبر 7 پر نئی پالیسی، تعلیمی پالیسی کا اعلان، اناؤنسمنٹ آف این ایجوکیشنل پالیسی. تو 1998 میں وفاقی وزیر تعلیم سید غوث علی شاہ نے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا، جس کے تحت کئی نئے تعلیمی ادارے کھولنے کا عزم کیا گیا تاکہ لٹریسی لیول کو بڑھایا جا سکے. کیونکہ اس ٹائم پرائیویٹ سیکٹرز کے جو اسکول، کالج، یونیورسٹیز بہت کم تھی. یہ تو بعد میں آ کے ٹرینڈ بنا 2003، 4، 5 کے بعد، تو پھر یکے بعد دیگرے یونیورسٹیز بنتی گئی ہیں. نیکسٹ پوائنٹ تھا نمبر 8 لاہور اسلام آباد موٹر وے. لاہور اسلام آباد موٹر وے، اچھا یہ M2 ہے. M1 کیا ہے؟ اسلام آباد سے پشاور موٹر وے، جو کہ میاں محمد نواز شریف نے پہلے دور حکومت کے اندر اس کا پروجیکٹ کا سٹارٹ کرنا چاہا. تو یہ منصوبہ جو تھا میاں محمد نواز شریف کے نام سے منصوبہ ہے اور بہت اچھا کام تھا. لوگ اس کے اوپر کرٹیسزم بھی کرتے ہیں، تو وہ ایک الگ بیس پہ ہے کہ وہ باقی چیزوں کو اگنور کر کے یہ چیز، ہر چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. کسی بھی ملک کی تبدیلی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے روڈس، انفراسٹرکچر، ایجوکیشن بہتر ہوگی تو وہ چیزیں، وہ ملک بہت جلد ترقی کر سکتا ہے. اب یہ 1998 میں اس کی تکمیل ہوتی ہے اور اس کا افتتاح بھی میاں محمد نواز شریف خود باقاعدہ طور پہ کرتے ہیں. اس کے بعد نمبر 9 پوائنٹ ہے 1973 کے آئین میں 58(2)(b) شیک کا خاتمہ، ریپیل آف کلاز 58(2)(b) فرام کانسٹیٹیوشن آف 1973. کیونکہ اس چیز کو پیپلز پارٹی بھی بھگت چکی تھی، میاں محمد نواز شریف بھی بھگت چکے تھے. پہلے کہ صدر کے پاس اختیارات ہوتے تھے، وہ آ کے کسی بھی ٹائم میں، اور ان کی اپنی پرسنل انبن ہے، اس چیز کو، ایک ذاتیات کو، ایگو کو پوری ملک کے اوپر جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ حاوی کر دیا جاتا تھا. یہ غلط چیز تھی. تو انہوں نے آ کے یہ 58(2)(b) جو صدر کے پاس اختیارات تھے، یہ
میاں محمد نواز شریف نے 1997 کے اندر اس پالیسی کو، اس امینڈمنٹ کو ختم کر دی، شک کو نکال دیا، اور یہ 13ویں ترمیم تھی۔ 13ویں ترمیم کے ذریعے اور صدر کے پاس یہ اختیار جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد نمبر 10 ہے ایٹمی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ موٹر وے کی پکچر ہے، اور یہ ہے جی پاکستان کے ایٹم بم ہے، ایٹمی دھماکے۔ اور ایٹم طاقت بننا پاکستان کے لیے بہت ضروری تھا، کیونکہ پاکستان کا دشمن کنٹری انڈیا جو تھا وہ پہلے ہی پاکستان سے حاصل کر چکا تھا یہ پاور، پر پاکستان کے مختلف لوگوں نے اس کے اوپر محنت کی، ہر ایک کی بہت بڑی کاوش ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر جنرل ضیاء الحق اور ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، میاں محمد نواز شریف، سب لوگوں نے اس چیز کے اندر حصہ ڈالا، کیونکہ یہ ملک کے لیے ناگزیر ہو چکا تھا۔ اور ایٹ دی اینڈ 1998 میں ولنگلی اور ان ولنگلی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے یہ بڑی جرت مندی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں ڈر کے فیصلہ کیا، جو مرضی فیصلہ ہو، فیصلہ بہت ملک کی سالمیت کے لیے بہت اچھا تھا، اس کی انٹیگریٹی کے لیے، اس کے ڈیفنس پوائنٹ آف ویو کے لیے بہت اچھا تھا، چاہے وہ جس طریقے سے مرضی ولنگلی کیا ان ولنگلی کیا۔ اور یہ چاغی کے مقام کے اوپر یہ بم بلاسٹ کیا گیا، دھماکے کیے گئے، تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے، اور خاص طور پہ انڈیا، ہمارا جو دشمن کنٹری ہے، جو ہمارے مشرق کی طرف، ایسٹ کی طرف موجود ہے، اس کو بتایا جا سکے کہ پاکستان ایٹمی طاقت حاصل کر چکا ہے، اور پاکستان دنیا کی بہترین ایٹمی طاقت ہے، اور یہ پاکستان اس طرح دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بن کے ابھرا۔ اور اسلامی دنیا میں پاکستان آج بھی واحد ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے۔ نیکسٹ نمبر 11، اعلان لاہور ڈکلیریشن۔ لاہور ڈکلیریشن کیا تھا؟ 1999 میں اٹل بہاری واجپئی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ اٹل بہاری واجپئی ہیں، یہ پرائم منسٹر نواز شریف ہے، کیونکہ اس ٹائم یہاں سے بالکل صاف تھے، بعد میں انہوں نے جب ایگزائل میں گئے، خود اپنی مرضی سے گئے، تو اس ٹائم انہوں نے یہ آ کے اپنے بادشاہ لگوائے اور اپنی پرسنالٹی کو امپروو کر دیا۔ تو اعلان لاہور میں اٹل بہاری واجپئی جذبہ خیر سگالی کے تھرو واگا بارڈر سے بس کے ذریعے پاکستان آئے، اور پاکستان میں میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم تھے، انہوں نے ویلکم کیا، اور آپس کے تعلقات دونوں لیڈروں نے دونوں ممالک کے بائیلیٹرل ریلیشنز کو امپروو کرنے کے لیے اقدامات کا اعلان کیا، اور ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا جس کو لاہور ڈکلیریشن کا نام دیا گیا۔ یہ اس کے اندر بہت سی چیزیں ڈسکس کی جا سکتی ہیں، لیکن اس پوائنٹ میں اب اس ٹائم نہیں کرتے، پھر کبھی سے۔ 12 پوائنٹ، واپڈا میں فوج کی آمد، انٹری آف آرمی انٹو دا واپڈا۔ اب آرمی کو بہت برا بلا کہا جاتا ہے، بہت باتیں کی جاتی ہیں آج کے دور میں، آرمی کا یہ کام نہیں ہے، وہ کام نہیں، فلاں ادارے میں یہ کیوں جا رہی ہے، دس اینڈ دیٹ۔ اب ایک چیز تو ماننا پڑے گی کہ 1999 میں میاں محمد نواز شریف نے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ اس ٹائم فلیٹ ریٹ سسٹم تھا، فکس بل ہوتا تھا، اگر کسی کے پاس ٹیوبویل کا کنیکشن ہے، خاص طور پہ کنیکشنز ہیں، تو اس کو لیٹس سپوز 5000 ہی بل آنا ہے، چاہے وہ اس کا ایک یونٹ کنزیوم کرے یا اس کے 5000 یونٹ کنزیوم کر لے، وہ فکس سسٹم تھا۔ تو اس میں لوگ مس یوز کرتے تھے، غلط چوری کرتے تھے، چوری کے ذریعے بجلی استعمال کرتے تھے، تو اس کو میاں محمد نواز شریف نے، وہ بھی کرپشن ہے نا، جس طرح آپ کو کہا صرف پیسے لوٹنا کرپشن نہیں ہوتا، اس کو ختم کرنے کے لیے میاں محمد نواز شریف نے فوج کی ہیلپ لی، اور فوج نے اس کرپشن کو روکنے کے لیے کافی محنت کی، اور اس میں کافی کارگر ثابت ہوئی، اور اس کرپشن کو، اس چوری کو روکنے میں کافی حوصلہ افزا رزلٹ اچیو کی۔ اور بلکہ واپڈا کو فوج کے حوالے کر دی۔ آج کوئی ایک فوج کا پرسن واپڈا کا چیئرمین لگ جائے تو اتنا بڑا شور شرابہ ہو جاتا ہے، تو ہمیں اپنے پاسٹ کو، اپنے ماضی کے جو سٹیپ لیے گئے ان کو بھی زیر غور لانا چاہیے۔ نیکسٹ 13 پوائنٹ، کرگل انویژن، کرگل پر لشکر کشی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کشمیر، جموں کشمیر کا ایک علاقہ ہے، ڈسٹرکٹ کرگل، یہاں پہ
یہ آپ کو جو لائن نظر آ رہی ہے، یہ والی لائن، یہ ڈاٹر لائن ہے، یہ ایل او سی ہے، لائن آف ایکچوئل کنٹرول لائن۔ ایل او سی کیا ہوتی ہے؟ جو دو کنٹریز کے درمیان جو بون آف کنٹینشن ہو، کنٹروورشل ٹیریٹری جو ہوتی ہے، وہاں پہ اس لائن کو، اس حد بندی کو لائن آف کنٹرول کہا ہے۔ اور یہ معاملہ یو این او کے پلیٹ فارم پہ ہے، سیکورٹی کونسل کے اندر 1948 سے چل رہا ہے آج تک، وہ یہ ابھی بھی حال طلب ہے۔ اس ٹائم میں 1999 میں کرگل کے محاذ پر پاکستان اور انڈیا کی فوجوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، کیونکہ یہ جو جھڑپیں تھیں یہ مکمل جنگ کی شکل اختیار کر سکتی تھی، لیکن انٹرنیشنل پریشر دونوں کنٹریز کے اوپر اتنا زیادہ تھا کہ اس کو جھڑپوں کی حد تک ہی محدود ہونا پڑا، اس کو جنگ کی فارم میں کنورٹ کرنے کی پرمیشن نہیں دے سکتے تھے۔ اور بعد میں امریکی صدر جو بل کلنٹن تھے، انہوں نے دونوں کنٹریز کے اندر مداخلت کر کے، میڈیشن کر کے اس چیز کو سیٹل کروا دیا۔ اور بیسیکلی اٹل بہاری واجپئی کا جو اعلان لاہور واگا بارڈر کے ذریعے پاکستان کا دورہ تھا، یہ اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے تھا، اس کے کمپرومائز کرنے کے لیے تھا، جو اس میں محمد نواز شریف اس چیز کے اوپر ایگری ہو گیا۔ اور اس میں اس ماتم مجاز یہ جو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف نے کردار ادا کیا تھا، تو وہ الگ بحث ہے، وہ انشاءاللہ پھر کسی اور الگ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اب نیکسٹ لاسٹ پوائنٹ، نواز شریف کی دور حکومت کی برخاست، نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ۔ اب یہ دیکھ لیں، یہاں پہ یہ تھوڑا ہی عرصہ رہے تھے چیف آف آرمی اسٹاف میں محمد نواز شریف کے دور حکومت میں۔ وہ کیوں رہے؟ کیونکہ اس کے بعد نواز شریف کی گورنمنٹ ہی ختم ہو گئی 12 اکتوبر 1999 میں، اور اس ٹائم کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف تھے، اور میاں محمد نواز شریف نے ہی ان کو چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ کیا، اور ان کی آپس میں نہیں بن سکی۔ اور اس کے اوپر بہت سی چیزیں ہیں، باتیں ہیں، اور اس ٹائم میاں محمد نواز شریف کو ان کی صحت اور ان کی صحبت اور ان کی چیزیں، فیصلے ڈیسیژنس ان کو پسند نہیں تھے، ان کی مرضی سے نہیں چلتے تھے، ان کے اشاروں پہ۔ تو میاں محمد نواز شریف نے چیف آف آرمی اسٹاف چینج کرنا چاہا۔ اس ٹائم میں وہ آفیشیل وزٹ پہ سری لنکا تھے، سری لنکا سے ان کو خبر ملی، وہ فی الفور واپس آئے ایئر بس کے ذریعے، ایروپلین کے ذریعے، اور اس ٹائم تک ارینجمنٹ ہو چکے تھے۔ پر ایٹ دی اینڈ میاں محمد نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا کہ نواز شریف کراچی ایئرپورٹ کے اوپر جنرل پرویز مشرف کو اتار لیا جائے، اور اس ٹائم تک ان کو ختم کر دیا گیا تھا، ان کو عہدے سے فارغ کر دیا تھا۔ تو ان کی جگہ پہ ایک نیا چیف آف آرمی اسٹاف انٹروڈیوس کروا دیا گیا، تو ایکس ہو گیا، ان کو وہیں پہ پروٹوکول کے ذریعے لے جایا جائے ہیڈ کوارٹر جو آرمی کا ہے وہاں کراچی میں، اور وہیں پہ ان کو بند کر دیا جائے۔ مختلف لوگوں کی ڈیوٹیز بھی لگ گئی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اور جنرل پرویز مشرف کو جب یہ پتہ چلا یہ ہو رہا ہے، تو اس ٹائم پہلے تو یہ ان کو پروٹوکول دینے کے لیے پلان کر رہے تھے۔ ایٹ دی اینڈ کیا ہوا کہ میاں محمد نواز شریف نے تمام پاکستان کی ایئرپورٹس کو آرڈر کر دیا کہ اس طیارے کو فلاں جو طیارہ آ رہا ہے، ایئر بس آ رہی ہے، اس کو لینڈ نہ ہونے دیا جائے۔ اور اس کے اندر ایک اسٹوڈنٹس بات ذہن میں رکھیے گا، 200 کے راؤنڈ اباؤٹ مسافر تھے، اس میں آرمی کے آفیسرز، چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کے آرمی اسٹاف بھی تھے، اس کے اندر جرنیلز بھی تھے، اور اس کے علاوہ بوڑھے، بچے، جوان، سویلینس، باقی عام لوگ بھی شامل تھے۔ اور یہ ان کا فیصلہ تھا کہ اس کو طیارے کو نیچے اترنے نہ دیا جائے، اس کو کہا جائے جیسے وہ یہاں پہ ہے کہ آپ انڈیا، ایران، افغانستان یا کہیں اور جا کے اتر سکتے ہیں۔ اور اس ٹائم طیارے کے پاس کہا جاتا 20 سے 25 منٹ کا فیول تھا۔ پھر جا کے معاملات کیسے سیٹل ہوئے کہ آرمی نے میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو کک مار کے سائڈ پہ کر دیا، اور طیارے کو لینڈ کروا لی گیا، اور یہ ساری کی ساری گیم 20 منٹ کی تھی۔ اور 20 منٹ کے اندر نواز شریف کی پہلے وہ فیصلے کر رہے تھے، حاکم تھے، اور تھوڑے ہی ٹائم کے بعد رات کے یہ مغرب کے ٹائم میں یہ چیزیں چل رہی تھیں، ایوننگ ٹائم میں، اور جیسے ہی رات ہوئی 9-10 بجے، اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب محکوم، حاکم، اور جو اس ٹائم کے متحد سبارڈینیٹ تھے وہ حاکم بن گئے، اور جو حاکم تھے وہ محکوم ہو گئے۔ تو یہ اس طریقے سے میاں محمد نواز شریف کا دوسرا دور حکومت بھی ختم ہو گیا۔ انفارچونیٹلی ان کے چھوٹے بھائی بھی یہ کہا کرتے ہیں کہ بڑے بھائی کو یہ بات 100 بار سمجھائی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، آرمی کے ساتھ پنگا نہ لیا کریں، مل جل کے چلا کریں،
تو ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، اور اسی وجہ سے ہمیں بہت مرتبہ اپنی حکومتوں سے ہاتھ دھونا پڑا. تھینک یو ویری مچ اسٹوڈنٹس. امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی.